तालियां खुदा के कलाम के लिए। ये किसका कलाम है और ये किसके लिए है? कहें कि ये मेरे लिए है, मेरे खानदान के लिए है। इन दिनों आपको मालूम है कि हम जो है वो डिटी ऑफ क्राइस्ट यानी मसीह की अलूहियत, उसकी डिविनिटी पर गौर कर रहे हैं। और इन दिनों खुदा ने हमें सिखाया मसीह के बारे में, और मैं समझता हूँ कि इस माह में मसीह के जानना, मसीह के बारे में सुनना, ये बहुत बड़ी बात है। और हमें सीखना है उसके बारे में, उसके कलाम इरफान से बढ़ते जाना है। और अलूहियत यानी खुदावंदियत, और कुल सिफात में लिखा है अलूहियत की सारी मामूली मुजस्सम होकर उसमें सुकूनत करती है। तो लास्ट मैंने प्रीचिंग की थी कि इस क्राइस्ट एंजल आर गॉड, ये खुदावन यीशु मसीह फरिश्ता है या खुदा है, जैसा कि बास फिरके ये कहते हैं कि वो कोई मुकर्रम फरिश्ता है, लेकिन हरगिज़ नहीं है। बहुत खूबसूरत बात जो पौलुस ने इब्रानियों पहले बाब के अंदर की, नहायत खूबसूरत चैप्टर है इब्रानियों पहला बाब, बार बार पढ़े से कहते हैं फरिश्तों में से उसने कब किसी से कहा कि तू मेरा बेटा है? उसी से उसने कहा कि तू मेरा बेटा है, फरिश्तों को कभी नहीं कहा। और फिर ये कि फरिश्तों में से कब उसने किसी से कहा कि तू मेरे दाहिने हाथ है? कभी किसी से नहीं कहा, सिर्फ और सिर्फ मसीह के लिए कहा कि तू मेरा बेटा है और फिर तू मेरे दाहिने हाथ बैठ। हाँ, तो इसका मतलब वो मसीह वो कोई फरिश्ता नहीं बल्कि खुदा है। और लिखा है कि फरिश्तों से वो कहता है कि सब फरिश्ते उसको सिजदा करें, लेकिन मसीह से क्या कहता है कि ऐ खुदा तेरा तक अब्राबाद कायम रहेगा। हालेलुया। तो आप देखिए डिफरेंस, इन तीन आयात को अगर बंदा याद कर लेना, इन तीन आयात को जो मैंने बोली है, तो आप देखें कि आए कोई बहस करने वाला उससे, आए कोई अपने दलाइल दे उसको, कभी उसको कायल नहीं कर सकते। सिर्फ ये तीन आयात कि फरिश्तों में से कब उसने किसी से कहा कि तू मेरा बेटा है? दूसरी बात, फरिश्तों में से कब उसने कहा कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ? फरिश्तों को कहता है कि सब इसको सिजदा करो। और मसीह को क्या कहता है कि खुदा तेरा तख्त अब्राबाद का है। ये कि वो कोई एंजल मुकर्रम फरिश्ता नहीं है, खुदा है। हाँ, खुदा की जात का दूसरा कानून, सेकंड पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। और जिसके वसीले से सारी दुनिया बनी, लिखा है कि सब कुछ उसी ने बनाया, उसी के वसीले से बना, उसी के लिए, और उसकी मैं और आप प्रशंसा करते हैं। आमीन। आज फिर उसकी अलूहियत के ताल्लुक से एक सरमन नहायत खूबसूरत बात जो हम सीखेंगे, उसकी जीनियालॉजी पे, उसके नस्ब नामे पे। आइए जरा हवाला जा देखें, मत्ती की इंजील पहला बाब पहली आयत। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी इंजील, उसका पहला बाब पहली आयत। यीशु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने अब्राहम का नस्बनामा। एक और दूसरा हवाला, तीमुथियुस का दूसरा खत, दूसरा बाब 8वीं आयत। तीमुथियुस का दूसरा खत, दूसरा बाब, उसकी 8वीं आयत। यीशु मसीह को याद रख जो मुर्दों में से जी उठा है और दाऊद की नस्ल से है, मेरी उस खुशखबरी के मुआफिक जिसके लिए मैं बदकार की तरह दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि कैद हूँ, मगर खुदा का कलाम कैद नहीं। इसी सबब से मैं बरगुज़ीदा लोगों की खातिर सब कुछ सहता हूँ, ताकि वो भी उस नजात को जो मसीह यीशु में है अब्दी जलाल समेत हासिल करें। ये बात सच है कि जब हम उसके साथ मर गए तो उसके साथ जिएंगे भी, अगर हम दुख सहेंगे तो उसके साथ बादशाही भी करेंगे, अगर हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा, अगर हम बेवफा हो जाएंगे तो वो भी वफादार रहेगा, क्योंकि वो अपना
آپ انکار نہیں کر سکتا۔ مکاشفہ کی کتاب 5 باب 5 آئے۔ تب ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ مت رو، دیکھ یہودا کے قبیلے کا وہ بپر جو داؤد کی اصل ہے، اس کتاب اور اس کی 7 مہروں کو کھولنے کے لیے غالب آیا ہے۔ آمین۔ خدا کی برکت اس کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو۔ جینیالوجی، نسب نامہ، شجرہ نسب، یہ بہت اہمیت رکھتا ہے، اور اہل یہود کے اندر، یہودیوں کے نزدیک نسب نامہ بہت اہمیت کا حامل ہوتا تھا، اور ہر یہودی پر یہ لازم ہوتا تھا کہ وہ اپنا نسب نامہ اپنے پاس رکھے، یعنی اس کو معلوم ہو کہ وہ کس خاندان سے ہے، کس قبیلے سے ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ بائبل میں جب آپ پیدائش کی کتاب 5واں باب پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو بزرگ موسیٰ نے آدم کا نسب نامہ، اور پھر اس کے بعد جو بزرگ آئے جس میں ہنوک، متوسلے، ملیل، یارد، اور متوسلے جو سب سے زیادہ عمر جس نے پائی 969 برس، تو آپ دیکھیں کہ وہ ایک ریکارڈ وہاں پر دیتا ہے۔ یارد کی عمر 962 اور پھر آدم 930۔ تو یہ آپ دیکھیں جینیالوجی، نسب نامہ، ریکارڈ سارا وہاں پر لکھا ہوا ہے۔ اس لیے یہودیوں کے نزدیک یہ بڑی اہمیت کی بات تھی کہ وہ اپنے نسب نامے کو یاد رکھیں۔ آج شاید ہمارے ہاں تو یہ نہیں ہے، ہم زیادہ سے زیادہ اپنی 3-4 پشتوں کو یاد کر سکتے ہیں، یعنی میں اگر یاد کروں تو کچھ 3-4 پشتیں پیچھے جاؤں گا، اس سے زیادہ نہیں جا سکتا۔ لیکن ان کے نزدیک کہ ایک خالص یہودی ہونا یہ بڑے شرف کی بات تھی، یہ ان کے لیے ایک بڑا استحقاق تھا، اس لیے وہ اپنے نسب نامے کو ہمیشہ یاد رکھتے تھے، اور کہ وہ کس خاندان سے، کس قبیلے سے ہے۔ اور جب آپ گنتی کی کتاب 1 باب بھی پڑھتے ہیں تو خدا نے پھر بزرگ موسیٰ کو کہا کہ جب وہ ملک مصر سے نکلے تو اس نے کہا کہ ان کو کاؤنٹ کیا جائے کتنے ملک مصر سے نکلے ہیں، اسی لیے اس کتاب کا نام بھی گنتی ہے، نمبر سے۔ تو ان کو لکھا گیا کہ یہودا کے قبیلے میں سے اتنے، یعنی ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ یہودا کے قبیلے میں سے ہے، فلاں یہودا کے قبیلے میں سے ہے، فلاں عاشر کے قبیلے میں سے ہے، فلاں نفتالی کے قبیلے میں سے ہے، وہ جد کے قبیلے میں سے۔ ان کو معلوم ہوتا تھا کہ وہ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، کس نسل سے ان کا جو ہے وہ تعلق جا کے جڑتا ہے۔ تو یہ بڑا ان کو معلوم ہوتا تھا، اور بعد میں جو پروفٹس آئے جیسے جرمایا، یرمیہ، اس کو ہم پیچھے جاتے ہیں تو یہ ابیاتر کہ خاندان جو قائم سے تھا، جو قائم تھے، اور پھر وہ ہارون کے بیٹے کی نسل سے، تو آپ دیکھیں کتنا ان کا نسب نامہ ہے۔ حزقیل کو پڑھے تو وہ بھی جا کر ہارون کے بیٹے سے اس کا تعلق جا کر ملتا ہے۔ تو مطلب کہ جب آپ پڑھتے ہیں یرمیہ کی کتاب، حزقیل کی کتاب کو، تو وہ ان کے پورے پیچھے تک جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں کہ یرمیہ کا تعلق کس خاندان سے ہے۔ مطلب اگر وہ کہانت کا دعویٰ کر رہا ہے نبی کا، تو کیا وہ کائنوں کی نسل میں سے ہے بھی یا نہیں ہے؟ تو جینیالوجی، نسب نامہ، یہ یہودیت کے اندر یہ بڑا اہم تھا۔ اور جب اسرائیلی اسیری کے اندر چلے گئے 70 سال کی، اور جب بھی وہ واپس آئے عزرا و نہمیہ کے دور کے اندر 70 سال کے بعد وہ واپس آئے، تو پھر ان کو
अपना नस्ब नामा साबित करना पड़ा। वो ऐसे नहीं थे, रिकॉर्ड उनको दिखाना पड़ा अज़रा नेहमिया में कि भाई हमारा ताल्लुक फलां खानदान से है, फलां कबीले से है। तो जिनके पास नहीं थे वो बड़ी सख्ती से वहां पर अज़रा नेहमिया ने उनको कहा कि भाई वो नस्बनामा दिखाना है, लेके आना है। तो मतलब है कि उनको अपना रिकॉर्ड दिखाना पड़ा। तो ये नस्बनामा ये बड़ा अहम होता था। तो मत्ती रसूल भी जब इंजील लिखता है, और हम सबको मालूम है कि मत्ती क्या काम करता था, टैक्स कलेक्टर था, महसूल लेता था, टैक्स कलेक्टर। जैसे आज हम टैक्स पे करते हैं तो वो भी टैक्स कलेक्टर था, टैक्स वसूल करता था। जैसे ज़कई भी टैक्स वसूल करता था, लेकिन ज़कई ज्यादा ले लेता था। लेकिन जब मसीह को जान गया तो कहता है कि नहीं, मैंने अगर किसी का राहत लिया तो उसको 4 गुना वापस करता हूं। तो मत्ती भी टैक्स कलेक्टर था, महसूल लेने वाला था। जब मसीह ने उसको बुलाया तो वो उसके पीछे हो गया। मसीह ने जब उसको बुलाया तो फिर उसके पीछे पीछे चलना लगा। और फिर जब उसने अपनी इंजील लिखी तो पहली बात ही मसीह के ताल्लुक से उसने लिखी। जब वो उस हस्ती को जान गया, उसके साथ रहा, मिरेकल्स देखे, उसका मुर्दों में से जी उठना देखा, तो फिर उसके बारे में इंजील लिखी। पहली बात इसने लिखी, कहता है यीशु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने अब्राहम का नस्बनामा। ये बड़ा अहम यहूदियों के नजदीक होता था कि मतलब है कि जिस के बारे में मैं इंजील लिख रहा हूं, ये कोई आम हस्ती नहीं है जिसकी मैं इंजील लिख रहा हूं। पहली बात क्या लिखी इसने? यीशु मसीह इब्ने अब्राहम और इब्ने दाऊद का नस्बनामा। तो आप देखिए कि ये बड़ा जरूरी था मत्ती के लिए कि वो मसीह खुदावंद को साबित करे कि भाई वो कोई आम हस्ती नहीं है। अब इब्ने अब्राहम और इब्ने दाऊद का नस्बनामा। और जब लूका ने लिखा तो लूका हालांकि वो गैर कौम था, लूका तो यहूदी नहीं था, लेकिन उसने तफ्तीश की। कहता है कि मैंने भी तहकीक और तफ्तीश की मसीह के बारे में। तो वो भी जब लूका के लिए 3रा बाब लूका लिखता है तो वहां पर वो कहता है कि यीशु मसीह के ताल्लुक से कहता है जो यूसुफ का बेटा, आगे ब्रैकेट में बड़ा खूबसूरत लिखा है, जो समझा जाता है। ये लूका मैं पढ़ रहा था तो मैं खुश हो रहा था, कितना प्यारा लफ्ज उसने लिखा। कहता है जो समझा जाता है नहीं, समझा जाता है। जैसे हम भी कई लोग कहते हैं ना, अच्छा वो मैं तो ये समझता सी फलां का बेटा है, लेकिन है तो फलां का बेटा है। होता है ना, कई खानदान में होते हैं कि 2, 3, 4 भाई, तो हम समझते कि यार ये चाहिए फलां का बेटा है। तो फिर बाद में जब सही पता चलता है तो वो कहते नहीं ये तो फलां इसका वालिद है। तो लूका भी जब कहता है कि मैंने खूब तहकीक और तफ्तीश की, जब उसकी जीनियोलॉजी पे लिखता है तो बड़ा खूबसूरत लफ्ज। आप पढ़िए जरा इसको लूका की इंजील में से। तीसरा बाब, जब यीशु, उसकी 23वीं है, 3रा बाब 23वीं है। जब यीशु खुद तालीम देने लगा, करीबन 30 वर्ष का था, और आगे लिखे और जैसा कि समझा जाता था यूसुफ का बेटा था, और वो एली का, और वो मतान का, और वो जो है वो लावी का, और वो मिल्की का। तो आप देखिए वो सारे नेम्स उसने दिए लूका ने। तो आप देखिए है वो गैर कौम का, लेकिन उसने सारा
اس کے جینیالوجی کو لکھا، نسب نامے کو. اور خوبصورت بات کہتا ہے کہ یوسف کا وہ سمجھا جاتا ہے، اسے معلوم ہے کیونکہ اوپر والی آیت کے اندر کیا لکھا ہے؟ کہتا ہے جب یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا تو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوا. تو لوکا یہ لکھتا ہے، کہتا ہے آسمان سے میں نے آواز آئی اس کے بارے میں کہ یہ میرا بیٹا ہے. یوسف کا سمجھا جاتا ہے. ہیلیلویا. تو یہ اس کی الوہیت پہ مور ثبت کرتا ہے کہ وہ خدا کی ذات ہے، وہ خدا ہے. اس کی جینیالوجی. اور ایک بات میں میرا اور آپ کا جو ایمان ہے یہ شاید بنی نوع انسان سے، اس کی عقل سمجھ سے باہر ہے کہ کماری سی پیدائش بہت یہ کبھی نہیں، اس لیے انسان اس کو سمجھنے سے قاصر ہے. لیکن ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کیونکہ ہم اس خدا پر ایمان رکھتے ہیں جس نے کچھ بھی نہیں تھا تو سب کچھ بنایا ہے. وہ لکھا ہے کہ تو کیسے جانتا ہے کہ رحم کے ماں کے رحم میں ہڈیاں کیسے بڑھتی ہیں. ہم اس خدا پر ایمان رکھتے ہیں جو سب کچھ کرنے پر قادر ہے. لوگوں کے نزدیک شاید یہ امکانہ بات ہو، وہ کہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا بعض تو، لیکن خدا کا شکر ہے کہ ہر مذہب مانتا ہے کہ اسی خدا جو ہے کماری سے اس کی پیدائش ہے. عیسائی کہتے ہیں دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنرل اس کا نام ایمینوئل رکھی. تو یہ اس کی الوہیت، اس کی ڈیٹی، اس کی ڈیوینٹی پر یہ مور ہے، اس کی جینیالوجی. اور پھر متی جب لکھتا ہے کہ ابراہم سے یعقوب، ابراہم سے اسحاق سے یعقوب اور یعقوب سے اس کے 12 بیٹے، اور سارا وہ 42 پشتوں کا ذکر کرتا ہے، 42 جنریشنز کا جب ذکر کرتا ہے. تو اب بہت خوبصورت بات آگے لکھتا ہے، اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہے. ہیلیلویا. آپ دیکھیں وہ لکھتا ہے ابراہم سے اسحاق سے یعقوب، یعقوب سے 12 بیٹے. اب جب یسوع کے بارے میں لکھنا چاہتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی، یعنی ان کی طرح نہیں، ان 42 پشتوں کی طرح نہیں، بلکہ اس کی پیدائش ایک معجزانہ طور پر ہوئی ہے، عجیب طور پر ہوئی ہے، جو دنیا سے مختلف طرز کی ہے. ہیلیلویا. تو یہ میرے اور آپ کے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ ہمارا جو ایمان ہے کہ وہ ہمارا خداوند منجی یسوع مسیح، اس کی پیدائش عجیب طور سے ایک کماری سے پیدائش اس کی ہوئی ہے. اور وہ خدا کی بندی، خدا سے محبت رکھنے والی اس دور کے اندر، تو اس کی جینیالوجی، نسب نامہ جو ہے ہمارے نزدیک اس کی الوہیت پر یہ فخر ہے کہ وہ خدا کی ذات، الوہیت اس کے اندر ہے. اور بلکہ لکھا الوہیت کی ساری معمولی جو مجسم ہو کر اس کے اندر سکونت کرتی ہے. ہاللویا. تو یسوع مسیح نے ابراہم اور ابن داؤد کا نسب نامہ، تو متی نے یہ جو انجیل لکھی ہے یہ یہودیوں کے لیے لکھی ہے. ہم کہتے ہیں یار 4 انجیلیں ہیں اور سب نے لکھا ہے کہ، لیکن خدا کے روح نے ان کو لکھوایا ایسا. جب لوکا لکھا ہے تو لوکا غیر قوم ہے اور اس کے نزدیک یونانی اس کے سامعین ہے. اس کا جو کرائٹیریا ہے وہ یونانیوں کے لیے، غیر قوم کے لیے ہے. اسی طرح مرکز جب لکھتا ہے تو اس کا اور ہے. جب جون لکھتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے کہ یسوع مسیح کو خدا بیان کرنے سے وہ کہتا ہے وہ کلام مجسم اور کلام ہی خدا. تو ان کے سب پرپس، مقصد لینا رہتا ہے چاروں انجیل کی. اور وہ جب متی لکھتا ہے تو پہلی بات کہتے ہیں یسوع مسیح ابن ابراہم. تو مطلب کیا ہے کہ ابراہم کا بیٹا ہے. ابراہم سے وعدہ کیا تھا؟ ابراہم سے جو وعدہ تھا کہ تیری نسل کے وسیلے سے میں برکت دوں گا. یہ
ابراہم سے وعدہ تھا. اس کو ہم ٹرمنالوجیز کے اندر ابراہمک کوانٹ کہتے ہیں, یعنی جو ابراہم سے وعدہ تھا. اور کیا وعدہ تھا کہ تیری نسل کو میں برکت دوں گا. اور ہم سب جانتے ہیں کہ ابراہم کو جب بلایا گیا تو خدا نے کہا کہ ابراہم اپنے ناطے دار رشتے داروں باپ کے گھر کو چھوڑ دے, میں تجھے برکت دوں گا, سرفراز کروں گا, اور تیرا نام سب سے زیادہ سرفراز کروں گا. اور آگے لکھا ہے کہ تیرے وسیلے سے زمین کے سب قبیلے برکت پائیں گے. تو یہ ابراہم سے پرومس خدا نے کیا, اور ابراہم خدا کے ساتھ چلتا رہا. اور پھر جب 22واں چیپٹر آتا ہے تو آپ یہ نوٹ کیجئے, خدا نے پہلے اس کو کہا کہ بھئی رشتے داروں کو چھوڑ دے, گھر بار چھوڑ دے, ملک چھوڑ دے. اب 22واں باب آیا تو ایک بیٹا اسحاق, خدا نے کہا بھئی اس کو بھی چھوڑ دے, اس کو میرے لیے قربان کر دے. اب آپ دیکھیے خدا کے بندوں کا خدا کے ساتھ چلنا. پہلے خدا نے کیا کہا, گھر بار چھوڑ دے, بال اپنے رشتے دار چھوڑ دے, میں تجھے ملک دیتا ہوں, اس میں چلا جا جو میں تجھے دکھاؤں گا. ابراہم نے لکھا چھوڑ دیا. خدا ظاہر ہو گیا کہ ابراہم میں تجھے برکت دوں گا, تیری نسل آسمان کے ستاروں کی مانند اور زمین کے زروں کی مانند بنا کروں گا, سرفراز کروں گا, برکت دوں گا تجھے. تو لکھا ابراہم چل پڑا. یہ خدا کے ساتھ چلنا ہے, یہ ہے خدا کے ساتھ چلنا. اور پھر سنیے 22 باب میں پھر خدا ابراہم پر لکھا دوبارہ ظاہر ہوا, پھر ظاہر ہوا کہ ذرا ابراہم کو اور مضبوط کرے. اور کیا کہا, ابراہم یہ تو تیرا بیٹا ہے, اکلوتا بیٹا, اس کو میرے لیے جو ہے وہ سوگندی قربانی کے طور پر گزران دے. سوگندی قربانی ہوتی برنٹ آفرنگ, یعنی جو پوری جلائی جاتی. سوگندی قربانی سارے پارٹس اعضاء اس کے لالا لالا کر کے جلا دیے جاتے تھے. خدا نے کہا بھئی اس کو بھی جلا دے. تو بائبل میں لکھا ابراہم بات مان کر چل پڑا. اس پہاڑ پر گیا, بیٹے کو رکھا, لکڑیاں رکھی, بیٹے کو اوپر باندھ دیا, چھری چلانے لگا. پیچھے سے آواز ہے ابراہم رک جا, کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تو میری بات مانے گا, تو مجھ سے ڈرتا ہے. اور آگے سیدھا لکھا ہے, خدا نے کہا چونکہ تو نے میری بات مانی ہے اس لیے میں نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے. ابراہم کے ساتھ جو عہد تھا قسم کے ساتھ تھا. اور کیا عہد تھا کہ تیری نسل کے وسیلے سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی. یہ پرومس خدا نے ابراہم سے کیا. میں جب غور کر رہا تھا تو آپ دیکھیں کہ ہم کیا خدا کے لیے چھوڑ دیا, اسے سب کچھ چھوڑ دیا, سب کچھ, اکلوتا بیٹا اس کو بھی. بھئی یہی تو محبت ہے. اسی نے بھی کہا کہ اگر کوئی مجھ سے زیادہ بہن بھائی ماں باپ کو عزیز رکھتا ہے تو وہ میرے لائق نہیں. تو یہی ابراہم کا ہے, ایک بیٹا قربان اس کو کرنے کے لیے چل پڑا. 2 دن سے نکلا ہوا ہے, 3 دن سے. یہاں پہ ہم سمجھاتے نہیں بچوں کو, بھئی تو عبادت کے لیے جائیں گے, نہیں کر سکتے خدا کے لیے اس قدر. اور لکھا کہ تو نے اپنا بیٹا دے دینے میں دریغ نہ کیا. یہ دیکھیے, بیٹا دے دینے میں دریغ نہ کیا. ہم خدا کو کیا دیتے ہیں, خدا کہتا ہے کیا میں تجھ سے ڈیمانڈ کرتا ہوں, کیا تو مجھے دے سکتا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جو ہمیں اس بات کا, ہم خدا کو کچھ دے نہیں سکتے, لیکن ہمیں اس بات کو یاد رکھیں کہ وہ ہے کیا جس کے ہم حضور جا رہے ہیں, کہ وہ بادشاہ کو بادشاہ اور ہم اس کو دے کیا رہے ہیں. یہ بھی بڑا معنی ہے. بائبل میں لکھا جس پیمانوں سے تم ناپتے اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے. جس پیمانے سے جو خدا کو دیتے وہی لینا ہے. اور اکثر جب کوئی مانگنے والے آتے ہیں تو آج کل وہ 10 نہیں لیتے,
کئی دفعہ شرم آتی یا کئی دفعہ کسی سٹور میں جائیں کسی گارڈ وغیرہ کو ٹپ دینی ہونا تو بھی 10-20 نہیں ہم دیتے, کہتے ہیں یار نہیں وہ کیا کہے گا, کئی دفعہ وہ کہہ دیتے ہیں آگے سے لو یہ ہے کہ دیے گا. تو خدا کے حضور اکثر چندے میں 10 کے نوٹ ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ. میں یہ نہیں کہہ رہا, کسی کو نہیں کہہ رہا, لیکن بات یہ کہ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ کس کو دے رہے ہیں, کون سی ہستی ہے جس کے حضور ہم نذرانہ دے رہے ہیں. وہ بادشاہ کو بادشاہ, ایک مانگنے والا نہیں دیتا تو ہم اس کو دے رہے اچھا حصہ. ہیلیلویا. خدا کو نظر کرنا ہے, اور اس لیے وہ لکھا ہے بائبل میں کہ ہفتے کے پہلے روز وہ اپنی آمدنی سے بچا کے رکھو. جو لے کے آ رہے ہیں وہ کسی کے ڈسار نہیں کر رہا کہ وہ بھی ٹھیک ہے. جو خدا کے لیے بیوہ نے 2 دمڑیاں دی تھی, اسی نے کہا اس نے سب سے زیادہ دیا ہے, وہ بھی اس کے پاس ہے ہی وہ تھا, اس کے پاس تھا ہی وہی. لیکن ہمیں جو خدا نے برکت دی ہم نے اس کے مطابق اپنے خدا کے حضور میں لے کے آنا ہے, اور خوشی سے دینے والے کو بائبل کہتی کہ خدا عزیز رکھتا ہے. تو وہی ابراہیم سے پھر یہ وعدہ کہ تیری نسل کے وسیلے سے میں برکت دوں گا. تو ابراہیم کی نسل وہ مسیح ہے, کیونکہ غلطیوں کا خط جب ہم پڑھتے تو کیا لکھا ہے کہ وہ یہ نہیں کہتا کہ نسلوں سے, جیسا پوتوں کے واسطے کہا جاتا ہے. تو برکت کا وعدہ ابراہیم سے جو ہے وہ کہ تیری نسل کے وسیلے سے برکت دوں گا. اب یہ دیکھیے تیری نسل کے وسیلے سے, تو نسل اس کی مسیح ہے, مسیح کے وسیلے سے برکت دوں گا, نسلوں سے نہیں. کہ کوئی کہے کہ جی نسلوں سے کہا گیا تو اسحاق سے برکت کا وعدہ ہے, اسحاق سے برکت ملے گی, یعقوب سے برکت ملے گی, یہودا سے برکت ملے گی. بھائی نہیں, ان سے نہیں برکت ملے گی. برکت جو ملے گی وہ مسیح سے ملے گی. مسیح سے پرومس کیا گیا ہے کہ تیری نسل کے وسیلے سے. اب غور کیجیے وہاں پر نسلوں نہیں لکھا. اگر نسلوں لکھا ہوتا تو پھر ہم جانتے. نسلوں سے نہیں لکھا بلکہ کیا لکھا ہے, نسل کے وسیلے سے. اور اب سنیے بچوں, ادھر دیکھیں غور سے سنیے. نسلوں سے نہیں کہا گیا. اب نسل اس کی کون ہے, وہ مسیح ہے. اور مسیح پر ہم ایمان لانے سے ابراہیم کی نسل گنے جاتے ہیں. کئی دفعہ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں. مجھ سے ایک بہن نے پوچھا بھی کیا جی وعدے سارے انہوں نے نال اسرائیلیاں نہ یہودیاں نہ انہوں نے سارے وعدے سارے نہ دی. میں کہ بہن جی ہم اگر ایمان پر ہیں, بائبل میں یہی لکھا اگر تم یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہو, لیکن تم اس ایمان کے وسیلے سے جو مسیح پر ہے ابراہیم کی نسل اور وعدے کے وارث ہو, تو اب تو بھی سلسلہ چینج ہو گیا ہے. یہودی بھی ابراہیم کی نسل اس وقت ہے اگر مسیح پر ایمان رکھتے ہیں, اور میں ابراہیم بھی ابراہیم کی نسل اس وقت ہے جب مسیح کو قبول کرتے ہیں, ادروائز نہیں. اور بہت سے یہودی اسے قبول نہیں تھے کرتے. مسیح نے کہا اگر تم ابراہیم کی نسل ہوتے تو پھر مجھے قتل کرتے. تم اپنے باپ ابراہیم سے نہیں ہو بلکہ تمہارا باپ کیا ہے, ابلیس ہے. تم اس کے سے کام کرتے ہو. تو ہمارے کام وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم کس سے ہیں, ہمارے کام وہ دکھاتے ہیں ہم کس سے تعلق ہے ہمارا, ابراہیم سے ہے یا بالزبول سے, کس سے ہم ریلیٹ کر کے وہ ہمارے ورکس کام جو ہے وہ بیان کر دیتے ہیں. تو ابراہیم سے پرومس برکت کا تھا. تو اسی لیے جب متی لکھتا ہے کہ یسوع مسیح ابراہیم ابن داؤد کا نسل نامہ, تو یہ یہودیوں کو بتاتا ہے کہ وہ وعدہ جو ابراہیم سے کیا گیا تھا یہ اس وعدے کی تکمیل ہوئی ہے. آج وہ وعدہ پورا ہوا ہے جو ابراہیم سے خدا نے کہا کہ تیری نسل کے وسیلے سے میں زمین کی سب قوموں کو برکت دوں گا. تو آج اس برکت کو دینے والا آیا ہے. اسے پہلی بات کے ذریعے خوبصورت لکھا یسوع مسیح ابن ابراہیم ابن داؤد کا نسل نامہ
تو اس برکت کو دینے والا آیا ہے جس کے وسیلے سے ساری برکت پائیں گے. اور یہودی یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے ساتھ وعدہ، ہم ابراہم کی نسل ہیں، ہماری برکت ہے، سارا کچھ ہمارا ہے. تو پھر رومیو 4 باب پڑھتے ہیں تو پولس رسول وہاں پر بھی بڑی بحث ان کو بتاتا ہے. کہتا ہے بھائی وہ وعدہ شریعت سے پہلے کا تھا. وہ وعدہ جو پرومس کیا گیا تھا وہ شریعت سے پہلے کا تھا، شریعت کے بعد کا نہیں. یعنی صرف یہودیوں سے نہیں بلکہ زمین کی سب نسلوں سے، قبیلوں سے، امتوں سے ہے وہ وعدہ جو ابراہم سے کہا گیا کہ تیرے وسیلے سے، چونکہ تو نے میری بات مانی ہے، تو نے دریغ نہیں کیا بیٹا دینے میں، تو میں بھی تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے ستاروں، ریت کے ذروں کی مانند کروں گا. تو آپ دیکھیں اس کی نسل میں سے بڑھتا کلیسیا بڑھتی جاتی ہے اور یہ رکے گی نہیں، کیونکہ پیچھے وعدہ ہے اور نہ اسے ختم کر سکتا ہے. سب سے زیادہ ختم کرنے کی کوشش اسی کلیسیا کو کی گئی، لیکن آج بھی کلیسیا آپ دیکھیے وہ بڑھتی جاتی ہے. ہیلیلویا. کام نہیں ہوگی، کبھی ختم نہیں ہو سکتی. وہ 12 رسولوں نے منسٹری کی ہے، خدمت کی ہے، اور پوری دنیا بھر کے اندر وہ بڑھتی جاتی ہے. حالانکہ اس کو کم کرنے کی کوشش کی، اس کو روکنے کی. اور اب ابتدائی کلیسیا پڑھیے، وہ حالات شیطان روم پڑھیے، روم کے اندر کیا کیا ہزار سالیاں کلیسیا کے لیے کیا کیا مشکلات تھی، لیکن وہ کلیسیا رک نہیں سکتی، وہ ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ پرومس پیچھے ہے کہ تیری نسل آسمان کے ستاروں، ریت کے ذروں کی مانند ہوگی، تیرا نام میں بہت سرفراز کروں گا. تو وہ پرومس کلیسیا سے ہے، وہ یہودیوں سے نہیں ہے. بے شک وہ بھی مسیح کو قبول کریں گے تو ان سے بھی ہے. بات مسیح کی ہے، نسل مسیح ہے اور نہیں ہے. تو سنیے، برکت بھی اسی سے ہے، مسیح سے. بعض دفعہ ہم دعا کرتے ہیں، کئی بہن بھائی آج بھی وہ کہتے ہیں کہ ابراہم، اسحاق، یعقوب کے خدا، وہ شروع اسی در سے کرتے ہیں. بھائی ٹھیک ہے، وہ بھی ایک طرح سے ٹھیک ہے، لیکن سمجھ ہونی چاہیے کہ برکت کا وعدہ مسیح سے ہے. تیری نسل اور وہ نسل مسیح ہے. ہم ان کو بھی نہیں کہ کچھ کہتے، کیونکہ ٹھیک ہے وہ بھی پریئر کر رہے اسی یہوہ خدا سے. یہودی وہ ایسی دعا کرتے تھے، یا وہ کہتے تھے آسمان کے خدا، یا وہ کہتے تھے ابراہم، یعقوب، اسحاق کے خدا. لیکن ہم جان گئے ہیں اور مسیح یسوع نے کہا کہ جو کچھ تم میرے نام سے باپ سے مانگو گے وہ تمہارے لیے ہو جائے گا. تو برکت کا وعدہ ابن ابراہم یعنی مسیح سے ہے. ہم نے اس کے ذریعے سے باپ کے پاس جانا ہے، ہم اس کو درمیان میں رکھ کر باپ کے پاس جانا ہے. آئے باپ، میں تیرے بیٹے یسوع کے وسیلے سے، کیونکہ جان اس نے دی ہے، کفارہ اس نے دیا ہے. اور حقیقی برکت کیا یہ دولت، کیا یہ شہرت، کیا روپیہ پیسہ، یہ برکت ہے نہیں، بلکہ آگے جب وہ آگے پڑھیں گے تو وہ لکھا ہے یسوع مسیح کو یاد رکھ جو مردوں میں سے جیتا ہے. برکت حقیقی یہی ہے، ہمیشہ کی زندگی. اگر کسی کو یہ برکت مل جائے کہ وہ ہمیشہ کی زندگی پا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا